हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। मैं उन तमाम भाइयों और बहनों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और वो मुसलसल हमारे साथ वीडियो सरमन को सुनते और देखते हुए खुदा के कलाम को सीखते हैं। मैं बाकी उन तमाम भाइयों और बहनों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। हमारे लिए आज का विर्द यूहन्ना का पहला आम खत और उसका 5वां बाब और उसकी 16 और 17 दो आयत हम तलावत करेंगे। अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे, खुदा उसके वसीले से ज़िंदगी बख्शेगा उन्हीं को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत हो। गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है, इसकी बाबत दुआ करने को मैं नहीं कहता। है तो हर तरह की नाराज़गी गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। आज की वीडियो सरमन में हम इस सवाल के जवाब को देखेंगे। सवाल ये किया गया था कि वो कौन से गुनाह है जिनकी माफ़ी नहीं, जिसका नतीजा मौत है, और फिर वो गुनाह कौन से हैं जिनकी माफ़ी है जिसका नतीजा मौत नहीं। हम इस सवाल के जवाब को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हम पुराने अहदनामे में से चंद हवाला जात में ऐसे गुनाहों को देखेंगे जिनका नतीजा मौत है, जिन गुनाहों की खुदा माफ़ी नहीं देता। तो हम इस तस्ना की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 20वीं आया मुकद्दसा अगर तलावत करें तो उसमें जिक्र है उन लोगों के लिए जो खुदा को छोड़कर गैर कौमों के देवताओं की परस्तिश करते हैं। उनके लिए खुदा फरमाता है कि मैं इस शरीयत की किताब की सब लानतें उन पर नाजल करूँगा, कि शरीयत की किताब की ये सब लानतें जिनका जिक्र इसमें है वो सब लानतें उन पर पड़ेंगे जो लोग कादर मुतलिक खुदा को छोड़कर गैर कौमों के देवताओं की परस्तिश करेंगे। हम कलाम मुक़द्दस में से दूसरा सलातीन की किताब और उसका 24वां बाब और उसकी 4थी आया मुकद्दसा के मुताबिक देखेंगे और उन सब बेगुनाहों के खून के बायस भी जिसे मनस्सी ने बहाया, क्योंकि उसने यरूशलेम को बेगुनाहों के खून से भर दिया था और खुदावंद ने मुआफ़ करना ना चाहा, कि यरूशलेम के बेगुनाहों का खून बहाने से इस कदर कि इस आया मुकद्दसा की रोशनी में कि उन बेगुनाहों के खून से यरूशलेम को भर दिया। उन बेगुनाहों के खून बहाने पर कादर मुतलिक खुदा फरमाता है कि मैं मनस्सी को उसके इस गुनाह को मुआफ़ न करूँगा। और फिर इनके अलावा और हवाला जात आप पढ़ सकते हैं जिनमें ऐसे गुनाहों का जिक्र है जिनको खुदा मुआफ़ नहीं करता। हिजकिय्याह की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं दो आयत, और फिर गिनती की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 33वीं आया मुकद्दसा, और फिर नोह की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 42वीं आया मुकद्दसा, यिर्मयाह 5वां बाब और उसकी 7वीं आया मुकद्दसा। इन हवाला जात में भी आप ऐसे वाक़यात को, ऐसे गुनाहों को पढ़ सकते हैं
اور پھر ان کے تعلق سے خدا کیا فرماتا ہے، آپ کلام مقدس کے ان حوالہ جات میں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر میں اور آپ نئے عہد نامے میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 31ویں اور 32ویں 2 آیات ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ سو ان آیات کی روشنی میں یہ ایسا گناہ ہے جس کی قطعی معافی نہ ہوگی۔ کلام مقدس کے اس حصے کے مطابق کوئی شخص اگر روح القدس کے خلاف گناہ کرتا ہے تو اس کا یہ گناہ معاف نہ ہوگا۔ اور یوحنا کے خط میں یوحنا رسول نے یہ جو فرمایا کہ ایسا بھی گناہ ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اور یوحنا رسول واضح بیان کرتا ہے کہ میں ایسے گناہ کرنے والے کے لیے دعا کرنے کی بابت نہیں کہتا۔ مراد کہ ایسا شخص، ایسے لوگ جو روح القدس کے برخلاف کفر بکیں، گناہ کریں، ان کے لیے دعائے خیر کی جائے، ان کی معافی کے لیے، بحالی کے لیے دعا کی جائے، تو پھر ایسا گناہ جس کی معافی نہیں، پھر ایمانداروں کے دعا کرنے کے باوجود ایسے شخص کو سزا ملے گی۔ اور یوحنا رسول نے واضح کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے میں دعا کرنے کے لیے نہیں کہتا، ہاں ان لوگوں کے لیے دعا کرے کہ جو ایسا گناہ کرتے ہیں جس کا نتیجہ موت نہیں، ان کے لیے دعا کرے تو خدا آپ کی اس دعا سے ان کو زندگی بخشے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص روح القدس کے برخلاف کفر بکتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو واضح طور پر ہم نے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے پڑھا ہے کہ اس کا گناہ معاف نہ کیا جائے گا، نہ اس عالم میں اور نہ آنے والے میں، کہ نہ وہ اس دنیا میں اپنے اس گناہوں کی معافی حاصل کر پائے گا، اور نہ آنے والے جہان میں اس کا یہ گناہ قائم رہے گا، اور اس کے نتیجے میں اسے ابدی ہلاکت میں پڑنا ہے۔ سو کلام مقدس کے حصے کے مطابق ہر شخص کو ایسا گناہ کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی موڑ پر، کسی بھی طرح کے حالات میں یہ گناہ نہ کیا جائے جس کا نتیجہ موت ہے، ابدی موت ہے، ابدی ہلاکت ہے۔ میں اور آپ اس بات کو دوسری اناجیل میں جب پڑھتے ہیں، مرکز 3 باب اور اس کی 28ویں آیا مقدسہ، اور لوکا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیا مقدسہ، روح حق کے خلاف کفر بکنے، گناہ کرنے کا جو ذکر ہے، وہاں ہم ابدی ہلاکت کا ذکر پڑھیں گے۔ سو اس گناہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بچانا ہے، جس کا نتیجہ یقینی طور پر موت ہے، ابدی ہلاکت ہے۔ سو ایسے گناہ کرنے والے کی بحالی نہیں۔ پھر ہم بائبل مقدس میں سے اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے ساتھ
بغاوت کرتے ہیں، باغیوں کے لیے بھی معافی اور بحالی نہیں۔ سب سے پہلے باغی کو ہم دیکھتے ہیں، لوسیفر، جس نے بغاوت کی اور اس کے بغاوت کرنے پر اس کو اس کے رتبے اور مرتبے سے ہٹا دیا گیا، گرا دیا گیا، اور آج بھی وہ اس گناہ کی حالت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ آج تک اس کے اس گناہ کی معافی نہیں ہوئی، اور اسی خدا کے قانون کو لے کر ہم دنیا کے تمام ممالک میں اس قانون کو دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے قانون میں باغی کے لیے بحالی اور معافی نہیں۔ باقی بے شمار گناہ جن کو ملک کے آئین قانون کے مطابق معاف کیا جا سکتا ہے، معافی ملتی ہے، خدا بھی بنی نوع انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن بغاوت کرنے والے کو خدا معاف نہیں فرماتا، اور پھر روح حق، روح القدس کے برخلاف کفر بکنے والے کی معافی نہیں۔ کلام مقدس میں سے ہم نے واضح طور پر پڑھا ہے۔ سو انتہائی محتاط اور خبردار رہتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس کا نتیجہ یقینی موت ہے، یقینی طور پر ابدی ہلاکت ہے۔ سو اس ابدی ہلاکت سے بچنے کے لیے اس گناہ سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کبھی بھی ہم زندگی میں روح القدس کے خلاف گناہ کرنے والے نہ ہوں۔ باقی وہ گناہ جو زندگی میں ہوتے ہیں، میرا اور آپ کا خدا انتہائی مہربان اور معاف کرنے پر قادر ہے۔ وہ جو رحیم و کریم خدا ہے، وہ اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل کرتا ہے۔ اور ہم نے ان آیات میں یہ بھی پڑھا ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں، کہ وہ تمام غلطیاں، وہ خطائیں، وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، خدا جو معاف کرنے پر قادر ہے، وہ جو رحیم و کریم اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ لوگوں پر مہربان ہوتا ہے، اپنی شفقت کرتا ہے اور بنی نوع انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سو ان تمام گناہوں کی معافی ہے، لیکن کلام مقدس کے مطابق کبھی بھی خدا کی حضور بغاوت کرنے والے نہیں ٹھہرنا، کبھی بھی روح حق، روح القدس کے خلاف گناہ نہیں کرنا۔ اور کلام مقدس کے اس حصے کے مطابق ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ۔ سو گناہ کر کے کوئی شخص اسی حالت میں، گناہ کی حالت میں اگر زندگی میں آگے بڑھتا ہے، تو پھر گناہ کی حالت میں زندگی بسر کرنے والے، اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے ابدی ہلاکت میں جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور خدا کے حضور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، میرا اور آپ کا خدا ان کو معاف فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ہرگز کامیاب نہ ہوگا، مگر جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے، خدا کی رحمت اس پر ہوگی۔ سو ہمیشہ اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو، گناہوں کو خدا کے حضور ان کا اقرار کرنا اور ان کو ترک کرنا، اس صورت میں خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس صورت میں معافی اور بحالی ہے، اس صورت میں خدا کے برکتوں کے وعدوں میں ایماندار آگے بڑھیں گے۔ اور جو لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، کہ ان کا اقرار نہیں کرتے، ان کو ترک نہیں کرتے، وہ ان کے لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ پھر ایسے لوگوں کی بحالی نہیں، ایسے لوگوں کی معافی نہیں، ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ برکتوں کے وعدوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ سو ہمیشہ جب بھی زندگی میں کوئی غلطی، کوئی خطا ہوتی ہے، تو اس کا اقرار کرنے اور اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے بہت زیادہ برکت دے، آمین۔ اجلال سے بھرے خداوند، ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو نہایت مہربان اور رحیم و کریم اور بے حد پیار کرنے والا خدا ہے۔
ہم تیرے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور تیرے کلام کے لیے، تیری آواز کے لیے اے خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ تو بارہا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنے کلام سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ اے خداوند تیرے بابرکت اور لا تبدیل کلام کے لیے دل سے شکر گزار ہے، اور دعا گو ہے کہ اے خداوند اس کلام کے مطابق تو ہمیں آگے بڑھنے کا فضل عطا کر، کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا گناہ نہ کریں جس کی اے خداوند معافی نہیں، جس کا نتیجہ موت ہے۔ کبھی بھی ہم اے خداوند تیرے حضور تیرے باغی نہ ہونے پائیں، تیرے ساتھ بغاوت کرنے والے نہ ہوں، کبھی بھی ہم روح القدس پاک روح کے خداوند برخلاف کفر بکنے والے نہ ہوں، بلکہ ہم تیرے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے اے خداوند تیری دی ہوئی زندگیوں کو بسر کریں، تاکہ ہماری زندگیوں میں تیرا نام جلال پائے۔ اے خداوند تو ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا، تیری رحمت اور تیرا فضل ہم سبوں پر ہوتا رہے۔ اے خداوند جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو، تیری آواز کو سنا ہے، ان سب کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے تیرے حضور اور برکت کی دعا کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو اور روحانی اور جسمانی برکات سے معمور کر، بیماروں کو اپنی بڑی قدرت کے ساتھ چھو اور کامل شفا بخش، کہ تیرے لوگ کامل تندرستی کے ساتھ تیری دی ہوئی زندگی میں آگے بڑھے۔ آسمانی باپ تیرے اکلوتے بیٹے کے نام سے، یسوع نام سے اے خداوند اپنے ان سب عزیزوں کے لیے جو بیمار ہیں کامل شفا مانگتا ہوں۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔